हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरह पताफी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकॉन दबाइए ताकि जो भी अपडेट मैं करूँ वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और आज के दिन फिर मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी आपको याद दिला दूँ कि मैंने अभी रिसेंटली आफ्टर एक्चुअली स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप आई मेड अ वीडियो अबाउट hybrid warfare against पाकिस्तान एज वेल, और उसके बारे में भी थोड़ा सा खुल के मैं बात मज़ीद उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा तारीखी आपको एक सबक, और वो है 2014 का, जब नरेंद्र मोदी जीत गए तो उसके बाद एक इनविटेशन आया था, और वो मियां नवाज शरीफ को, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आया कि आप आइए और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और मियां नवाज शरीफ गए, और उसके बाद दो चीज़ें हुई। एक तो बहरहाल उनका एक बड़ा अच्छा हैंडशेक भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमने एक और चीज़ देखी, और वो ये था कि इंडिया की जो साउथ ब्लॉक कहते हैं या जो उनके फॉरेन ऑफिस है, उसका एटीट्यूड पाकिस्तानियों की तरफ रिजिड होता गया। और एक ज़माना था कि इंडिया का फॉरेन ऑफिस की जो लैंग्वेज होती थी, जो उनकी कम्युनिकेशन होती थी, इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। और उसके बाद जो है वो एकदम नोज डाइव हुआ। उसकी वजह है कि बहुत सारे लोगों की तो छांटी हो गई, उनको हटा दिया गया। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ के साथ ने बहरहाल क्लिक कर लिया, और ये एक अच्छा मौका था कि हम पीस बिल्ड कर सकते थे। मैं बार बार उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर ये हुआ। देखो, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि इंडिया से बाहर का एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और इसने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है टू स्टे इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और उसके अंदर इंडिया का की तरह से बहुत सारा, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक मसल है, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या है, मिलिट्री मसल है। तो हम मिलिट्री में तो लड़ लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में मार खा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक चीज़ रही है कि पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट से है, तो चाहे ये कश्मीर के बारे में हो, चाहे वो किसी और चीज़ के बारे में, खुल के देता था। और उसके अंदर कोई खाम खा के डेडलाइंस जो है ना, डेडलाइंस वो नहीं बनाई जाती थी। पाकिस्तान को रोका नहीं जाता था। इंडिया की तरफ से ये डिमांड्स नहीं आती थी कि ये ना करना वरना हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, खैर, अब ये होना शुरू हो गया कि इंडिया की तरफ से टेम्पर टेंट्रम्स आना शुरू हो गया। उनमें से एक ये था कि यूएनजीए का जो 2014 में सेशन हुआ, तो मियां नवाज शरीफ हैड टू गो एज द प्राइम मिनिस्टर देयर एंड ही हैड टू स्पीक। और उस वक्त हम तक, मेरे कानों तक ये मैसेज पहुंचा इंडिया की तरफ से। ज़ाहिर बात है, वो पीएम से बाउंस होकर आया, और वहां तक पहुंचा होगा तो उस उनकी टीम तक पहुंचा, और फिर हम तक भी पहुंच गया कि अगर मियां नवाज शरीफ अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करें तो उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन मियां नवाज शरीफ, एक तो कश्मीर का मामला उनके अपने दिल के बहुत करीब है। ठीक है। मैंने 100 किस्म की चीज़ों पे डिसएग्री किया उनसे, लेकिन बहरहाल हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस मामला इज़ वेरी क्लियर। और वो पाकिस्तान के एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इस मामले को देखते हैं। तो ही इंसिस्टेड दैट ही इज़ गोइंग टू टॉक ऑन दैट एंड ही डिड दिस। उसके बाद एकदम जो था होने का चांस था वो रुक गया। फिर उसके बाद बार बार हमारे यहाँ, और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे सिग्नल आए, मोदी जी खुद आ गए, लेकिन उसको भी ना तो हम हैंडल कर पाए ना इंडियंस कर पाए, और वो मामला ख़राब हो गया। लेकिन मुझे कंसर्न जो है वो बेसिकली इस बात से नहीं है कि रिलेशनशिप किस स्पीड से चल रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि इन दी एंड व्हाट हैपन्स between India and Pakistan, that is something that one can actually address. लेकिन पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को छोड़ने का तो नहीं कह सकते हो ना यार आप। तो पाकिस्तानियों ने तो बात करनी है पाकिस्तान के बारे में, और मेरे जैसा बंदा है जो स्टेट चैनल के लिए काम करता है, जिसने बार बार रियास पता है मेरे लिए सबसे आसान काम क्या होता है। गवर्नमेंट्स बाज़ों का लड़ती हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही होती है, जुडिशरी से, कभी वो लड़ रही होती है फौज से, फौज कभी नाराज़ होती है, कभी कुछ होता है।
تو اب آپ جو ہے ایک ایسے فالٹ لائن پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ یو کین ناٹ ایکچولی فائٹ ود اینی آف دوز. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ آپ فوراً جو ہے نا پاکستان کی کوئی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ایک سروائیول میکینزم، ادھر تکلیف ہو جاتی. اچھا، یہ پہلے 5 سال تو خیر پاکستان کے ساتھ جو ہوا 2014 کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سٹن ہو گیا تھا، دھرنا ہو گیا تھا، اور دھرنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے کرائسس سے ہم گزرتے رہ گئے، اور پھر اے پی ایس پشاور ہو گیا، باقی چیز ہو گئی. اچھا، پھر ایک اور اے پی ایس پشاور ہوا. اس کے بعد ایکسپیکٹیشن مودی جی نے کوئی 1 منٹ کی سائلنس کا کہا تھا اور کوئی شمع جلانے کا کہا تھا پاکستان کے لیے. اب ہم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ اپنے باتوں کو چھوڑ دو، مودی جی کی واہ واہ کرو، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. لیکن خیر پہلے 5 سال مودی جی نے اور ان کی گورنمنٹ نے پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز میں کم اسرٹیو رکھا. لیکن اس کے بعد جو 2019 سے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ پاکستان کے اوپر، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی ظاہری بات ہے ان کے انٹرسٹ تو ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہوں گے جو ان کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے ہیں. پھر آگے سے پولیٹیکل پارٹیز بھی کون کون سی آگے. بی جے پی از ویری انسیکیور پارٹی، رائٹ؟ انسیکیور ان دا سینس کہ اگر کوئی بندہ بھی پارٹی کے اندر تھوڑا سا بھی بات کرتے کرٹیکل آف اٹس لیڈرشپ تو وہ پہ آ جاتا ہی، اس کو اٹھا کے پھینکا اور پھر واپس جو ہے نا اس کے آنے کا کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے، غائب بھی ہو جاتے. خیر 2019 کے اندر یہ ہونا شروع ہو گیا کہ کیونکہ 18 میں پاکستان میں ایک چینج آ چکا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی پارٹی آ گئی تھی جو پہلی دفعہ سینٹر میں آئی تھی، اور اس کے اندر ایک تو پی ایم صاحب، بالکل وہ بندہ جو آپ کے ساتھ آ کے سائڈ باکس پہ بھی بیٹھ جائے، وہ بندہ ایک دم بالکل انیکسیسیبل ہو گیا. دوسرا، اب میرے جیسے جو ولنریبل لوگ ہیں جنہوں نے پہلے، حالانکہ 2018 میں میں نے بیٹھ کو ہی ٹھپا مارا تھا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ 2014-15 میں آن ایئر بڑے سے غصے کی والی باتیں کی تھی، وہ کلپس اٹھا کے بھیجے جانے لگے مختلف واٹس ایپ گروپس میں، اور اس کے اندر میرے خلاف باتیں ہوتی رہے گی. اچھا، اور پھر یہ ہونا شروع ہو گیا، میں آئی کیڈ یو ناٹ، کہ میں جو ہوں نا پاکستان کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ لوں، اگلے دن میں آن ایئر ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اور ایک دن میں انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں اور اس کے اندر کشمیر کو، ظاہری بات ہے جیسے میں نے بتایا کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنلائز کر دیں. تو میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کے اندر کی کوئی بات کر رہا ہوں، اگلے دن مجھے کوئی نہ کوئی نوٹس آ جائے اور میں آف ایئر ہو جاؤں. کرتے کرتے میں شرنک کر گیا، اور اس کے اندر ایک اور بھی بات ہوئی تھی، یار وہ کسی دن میں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ کنسرن ہے کہ پاکستان کی ریاست وہ 10 سال تک، کیونکہ جب مشرف صاحب کے سٹارٹ کا دور تھا نا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ مشرف صاحب تو ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے تھے، تو ہماری جو ریاست کے دروازے ہیں بہت لوگوں کے لیے کھلے، اور پھر اس کے لیے بہت کچھ سٹرکچرل جو ہے نا، پتہ نہیں کون کون آ کے بیٹھ گیا، اور پتہ نہیں اس کا کیا کیا امپیکٹ ہوا. تو اس کی وجہ سے میرا ماننا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کا سمپتھائزر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا، جیسے میں نے وہ ہائبرڈ وارفیئر والے ویڈیو میں بتایا تھا، کہ ایسی جگہ پہ چوٹ لگاؤ کہ پورا ملک جو ہے نا پولٹرائز ہو جائے اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائے، اور وہ کام ختم نہیں ہوا. اچھا، جب آپ کو اس چیز کی ذرا سونگ آ جائے اور آپ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیں یا آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اچھا، درمیان میں یہ بات جو ہے، خاص طور پہ ایک اور اینگل، ایک اور ملک کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، امریکہ نہیں، ہمارے ریجنل ایک اور پارٹنر کا. تو ہاں جی، جن کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا ہماری تلخی بھی ریسنٹلی ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سمپل ہے کہ اگر آپ بات کر دیں تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سمپتھائزر جو ہیں وہ بھی بڑی پاورفل جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. Now the problem with the whole situation is کہ اب جو ہے انڈیا کے اندر ایک اور چیز ہو گئی. اچھا، انڈیا کے خلاف اگر آپ بات کر دیتے تھے تو آپ آن ایئر نہیں ہوتے تھے.
انڈیا کے سپورٹ میں کوئی ایک بات بھی اچھی کر دی مودی کی، کسی چیز کو لائک کر دیا یہ ٹویٹر پہ کہیں اور، تو اگلے دن آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. کیوں تھا یہ؟ کیونکہ انڈین اسٹیٹ، ڈیپ اسٹیٹ اور مودی جی کی گورنمنٹ وہ ایک پیج پہ تھی. اور یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب شاستر یونیورسٹی میں 2014 کے اندر ہی سٹارٹ میں ایک سپیچ کی گئی تھی، اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ اگر 10 سال کے لیے انڈیا ہمارے حوالے ہو جائے تو پھر ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. اب انڈیا کی ڈیپ اسٹیٹ کے وہ تمام کنسرنز جو اپوزیشن سے تھے یا اس وقت کی گورنمنٹ سے تھے ختم ہو گئے. انڈین اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ قریب ہوں، اور جو چائنا ہے اس سے دور ہوں، اور اپوزیشن کہتی تھی نہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ نیم والی بات کرنی ہے، نون الائنڈ رہنا ہے. ختم ہوگی. اب سارے کے سارے چائنا کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. اچھا اسی طرح سے جو ہے یہ تھا کہ ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ الائنسز کیے جائے. نیوکلیر ڈیل کے اوپر سب سے زیادہ غصہ تھا نا ڈیپ اسٹیٹ کو کہ نیوکلیر ڈیل کے اندر منموہن سنگھ جی کا جو ہے نا وہ ہاتھ کیوں روکا جا رہا ہے، تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو انڈیا اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، الائنسز ہو چکے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ ڈومینیٹ کر جائے، ٹھیک ہے. اور انڈین ایکسپیٹریٹس تو اب آپ کو پتہ ہے کہ گوگل اور پتہ نہیں کہاں کہاں کچھ پہنچ گئے، تو وہ سارے کام ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دی اینڈ انڈیا کی جو ایبلٹی ہے، وائی انڈیا از تھاٹ ایز اے ویسٹرن الائی ورسز چائنا، بیکاز چائنا اور انڈیا کی آبادی تو تقریباً برابر ہوگی. چائنا انڈیا از ناؤ مور پاپولرس دین چائنا، لیکن چائنا از اے اکنامک وہ کیا کہتے ہیں ایک قسم کا جو ہے نا انجن ہے جو کہ ساری دنیا کو بہت ڈومینیٹ کرے. لیکن what exactly is it that is the idea behind the Western alliance with India, not China؟ یہ ہے کہ انڈیا ڈیموکریسی ہے، بی سیکولر ڈیموکریسی ہے، تیسرا سی کہ اس کی جو اورینٹیشن ہے اس کے اندر ویسٹرن اورینٹیشن موجود ہے. برطانیہ کا جو کلونیل تھا اسٹیٹ اسی کو پوسٹ کلونیل بنا کے انڈیا نے چلایا. تو اب جو ہے انڈیا کا ایکسپیٹریٹس کو بھی، انڈیا کے جو ایکسٹرنل کمیونٹی ہے، انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، انڈیا کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں فوج کو یا فوجی چیف کو، وہاں پہ اصل میں جو کور وہ ہے نا اسٹیٹ کا وہ ہے وہ بیوروکریسی، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس لیڈ بیوروکریسی را ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن آفس کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بیوروکریسی ہے. اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کو ایک چیز کا پتہ ہے، لا آف ڈیمینیشن ریٹرنز. یعنی کہ مودی جی بار بار آتے ہیں یا بی جے پی آتی ہے تو انڈیا کے اندر ان کو کنسالیڈیٹ زیادہ کرنا ہے ہندو ووٹ کو. اس کے لیے مسلمز کو، کرسچنز کو، سکھس کو، سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور جب وہ کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حصہ انڈیا کے جو الائنسز ود دا ویسٹ ہے وہ انڈر اسٹرین آ جاتا ہے، چاہے وہ ایکسپیٹ کمیونٹی ہو جس میں سکھ بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، لیکن کرسچنز بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی جو کچھ کرنا تھا آپ نے اچیو کر لیا، تو اب وہ چاہیں گے کہ وہ انڈیا کے اپنے جو ریپوٹیشن ہے ایز اے سیکولر ڈیموکریسی، ان کا ڈیڈینشلس کو زیادہ انہانس کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی جی کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش ہوگی. اس کے اندر 2-3 چیزیں میں نے ایویڈنس کے طور پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیے ہیں. میں یہ نہیں مانتا کہ انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی نکمی ہوں گی کہ وہ کسی اور ملک کے اندر بندہ مار کے آ جائیں اور ثبوت چھوڑ کے آ جائیں، اللہ یہ کہ وہ خود ثبوت چھوڑنا چاہتے ہو. بیکاز ایٹ دس مومنٹ دا کائنڈ آف کنٹرول دے ہیو آن تھنگس، یقین کریں آپ کو کتابیں مل جائیں گی ویسٹرن پبلشرز کی، جس کے اندر سی آئی اے کے بارے میں سخت باتیں کی ہوئی ہیں، جس کے اندر موساد کے بارے میں کی ہوئی، آئی ایس آئی کو تو ویسے ہی وہ پیٹتے رہتے ہیں. اچھا MI6 کی بات کی ہوئی ہے. شو می ون بک بائی ویسٹرن آتھر دیٹ از ریٹن آن را، ٹھیک ہے، اینڈ شو می ون بک
that is critical of Raw's role, even if it is not written on Raw per se. تو یہ لوگ بہت زیادہ سیانے ہیں اور بہت زیادہ کیپیبل ہیں، اور اب تو امیر بھی ہیں، تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹیکنالوجی تمہارے لیے ہے، وارفیئر کا سب کچھ تمہارے لیے ہے، گوگل سے لے کے انٹرنیشنل سارے انفلوئنسرز جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں، تو کیا آپ کو اور چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اگر اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنگر پرنٹ چھوڑ کے آئیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بات کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں مودی کے ساتھ تاکہ مودی گندا ہو۔ اچھا، اور پھر یہ کیوں ہو رہا ہوگا؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہے نا مثال ہے کہ گھوڑا گھاس کے ساتھ دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اب انڈیا کو ایمبیشن ہے، ٹیریٹوریل ایمبیشن ہے، لیکن جو انڈیا کے اندر سب سے زیادہ بکتا ہے وہ اینٹی پاکستانیزم ہے، اور یہ صرف ہندوز کا نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہوتا تھا، اب نہیں لیکن ہوتا تھا، اور اس سارے سینٹیمنٹ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا کیوں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ امن ہو جائے؟ اور اس وجہ سے کہ اب مودی شاید، کیونکہ اب وار تو ہونی نہیں ہے، اور جو ہے وارفیئر اگر ہو گئی تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو 2019 والا تھا معاملہ اس سے آگے جائے گا، اور اگر گیا تو اس کے اندر تو پھر نقصان ہوتا ہے ہارڈ ویئر کا، آپ کی سائڈ سے بھی دوسری سائڈ سے بھی۔ تو اگلا پنہ کیا ہے؟ پنہ تو امن کا ہے۔ اس کے بعد نوبیل پیس پرائز کی بات چل رہی ہے کہ نریندر مودی کو مل جائے کسی طرح سے، باقی سب کچھ ان کے سپورٹرز تو ہر سال ان کو نامنیٹ کر دیتے ہیں بھائی صاحب کو۔ تو اب اس ساری کی ساری چیز میں ان کو جلدی ہے کہ وہ کسی طرح اتارے اور ایک ایک کر کے گریپ کو لوز کرانے کی کوشش کریں، اور پھر کیونکہ میں نے کہا کہ بی جے پی باہر کا انسیکیور ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اسرٹ کیا کرتی ہے، ضدی بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ اور ہر کسی کے پر پابندی لگا دو۔ ایک اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا، ممتا بنرجی کے اوپر جو کچھ ہوا وہ گری چوٹ لگی، ابھی پھر نہیں ہے لیکن بہرحال اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی انجری کو بھی۔ کانگریس نے آن ایئر آ کے سونیا گاندھی نے بتا دیا کہ ان کے کیش جو روکا گیا اس سے ان کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کیونکہ ای سی کا الیکٹورل بانڈز کے ای بی کا فیصلہ دیا، تو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا لڑائی تیار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک اور چیز بھی کی تھی کچھ عرصے پہلے، یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر 3 بندے بیٹھیں گے، نریندر مودی یا پی ایم، اپوزیشن لیڈر جو کہ اصل میں تو ہے ہی نہیں اپوزیشن لیڈر، بہرحال اپوزیشن لیڈر، اور پھر جو ہے نا چیف جسٹس آف انڈیا، اور اس کے بعد بی جے پی نے اس کے اوپر جو ہے نا قانون سازی کر کے چینج کر دیا، اور اس کا کیا کر دیا، پرائم منسٹر، رینکنگ ممبر آف دی کیبنٹ اینڈ اپوزیشن لیڈر، یعنی کہ آٹومیٹیکلی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مناٹری بن گیا، اور اس کے پاس ہے 2 against 1 کا وہ نہیں ہوتا۔ اب گوئل جو ہے نا وہ ریزائن کر گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے 5 منٹ کے اندر 2 اور بندے جو ہے نا نامنیٹ کر کے ان کو بنا دیا الیکشن کمیشن کا ممبر، تو اس کے اوپر بھی لڑائی تیار ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا لگتا ہے کہ نریندر مودی کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آسان ترین طریقہ تو یہ ہے نا جی کہ اس وقت میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹوٹل کنٹرول میں ہے، لیکن وہ رہ گا نہیں، یہ میں نے آپ کو 10-15 دن کا بتایا تھا، اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، نریندر مودی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کی پارٹی کے ہاتھ میں، تو پاکستان کے ساتھ اگر پیار کی پینگیں بڑھاؤ تو اگلے دن ابھی سے لے کے الیکشن کے آخری فیز تک، یعنی کہ 1 جون تک اتنا اس کا امپیکٹ ہو جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہوگی، امن کی آشا بتاشا وٹ ایور وہ چل رہا ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ مودی وہاں جیت جائے گا، اور یہاں پہ ہمیں جو چاہیے پیس بلڈنگ وہ ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو باقی جو کچھ آگے ہونے والا ہے، اور وہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی ذریعہ کر کے مودی کو ہرایا جائے گا، اور یہ ہونا ہے، اور جب وہ ہوگا تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مطلب یہ لگے گا کہ انڈیا کے اندر کرائسس بھی بہت بڑا ہونے والا ہے،
اور وہ کیونکہ ان کو ڈسلوج کرنا بہت آسان کام نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اگر یہ بھی ہوا تو انڈیا کے اندر بھی ایمرجنسی فوج یا کسی اور کی طرف سے لگ سکتی ہے۔ امریکہ کے اندر لگ گئی تھی الیکشن وہ 6 جنوری کو، تو مطلب ماشاء اللہ تو نہیں لگا تھا، لیکن اگر وہ جو لیٹر آیا تھا سروسز چیف کی طرف سے، اگر وہ نہ آتا تو پھر کچھ نہ ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک واحد طریقہ ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں یہاں پہ کوئی بھی ہیں جو پہلے وہ میرے جیسے لوگوں کے راستے روکتے تھے کہ ملک سے باہر کہیں نہ چلا جائے، اگر کہیں چلا گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ کے اندر جو ہماری کھیل ہے یا پھر جو یورپ کے اندر جو کھیل ہے اس کو ہم سبوٹاج نہ کر دیں، کیونکہ باہر کے جتنے پاکستانی باتیں سنتے ہیں اس سے زیادہ باہر والے سنتے ہیں میری باتیں، اور بائلنگول بھی ہوں اور 25 سال سے لکھ رہا ہوں بول رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ بہت جگہوں تک جاتا ہے۔ تو اس میں پہلے تو یہ کرتے رہے، اب کیا ہونا شروع ہو گیا، جو پہلے ہو رہا تھا نا پی ٹی آئی کے دور میں، اور پھر اس کے بعد بھی تھوڑا سا ہوتا رہ گیا، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی تھوڑا سا ہوا، یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دے فائنڈ اے وے ٹو ہرٹ یو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ابھی پھر یہ ہو رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسی قسم کی چیزیں ہم نے برداشت کی تھیں جب یہ چل رہا تھا نا جنرل باجوہ ورسز جنرل فیض چل رہا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے تو منہ پہ سب بھرے مجلس میں کہہ بھی دیا تھا اپنے آفس میں کہ بھیا تم سائٹ تو چوز کر لو کہ تم کون سی سائٹ پہ ہو۔ بھیا میرا تو سمپل ہے یار کہ آئی ایم ود دا اسٹیٹ، کام کرتا ہوں اسٹیٹ کے لیے، تو اور کیا بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اب یہ لڑائیاں کرنا اور سائڈیں چوز کرنا میرے لیے میرے بس کا وہ نہیں، لیکن جس مینٹل ٹارچر میں رہا 1.5 سال تک میرا کانٹریکٹ نہیں ہوا، باقی چیزیں ہوتی رہے گی، ان ساروں کے اندر کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ مجھے ہوا تھا، اینڈ میں مجھے آپ کو پتہ ہے نا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تو اب پھر جو ہے نا اس قسم کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے میرے سر پہ ماری جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے مشکلیں آ جاتی ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ مودی کی سپورٹ میں بھی بات کر لو تو ان کی ڈیپ اسٹیٹ ناراض، ڈیپ اسٹیٹ کے سپورٹ میں بات کر لو، یہ مطلب ان سپورٹ میں تو میں نے کیا بات کرنی ہے، لیکن برداشت کی بات کر لو ان کی طرف، تو پھر جو ہے نا مودی جی کی گورنمنٹ ناراض۔ اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہوں گے یا ان کے سمپتھائزر ہیں، یا جس طرح سے کسی طرح سے ہمارے اوپر مشکلات ڈالنے والے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو ڈسلوج نہیں کیا گیا۔ حالانکہ میرا یہ ماننا تھا کہ لیڈرشپ کا ایک بڑا چینج آئے گا تو اس کے بعد وہ لوگ بھی نکل جائیں گے، کیونکہ we could at that time identify various strands of policies or sympathies with various people، اور وہ لوگ چلے گئے، اور یہ پھر بھی جوتے اگر ہم نے کھانے ہیں تو پھر اس کا یہی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے ڈیٹا، جو کہانی ہے وہ میں کسی دن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک سائڈ سے پابندیاں لگ جاتی ہیں، ایک سائڈ سے پاکستان میں ایکس بند ہو جاتا ہے، باقی بھی جو چھوٹے چھوٹے جو بریدنگ سپیسز موجود ہیں وہ ختم ہونے کا چانس ہو جاتا ہے۔ تو بھیا اگر فائٹ کرنی ہے نا تو ایک فائٹ تو ہے میرے اندر، اور وہ آئی کین فائٹ دیٹ فائٹ، اینڈ آفٹر دیٹ اگر میں قبر میں بھی چلا گیا اس کو فائٹ کرتے ہوئے تو پھر تو جو ہے نا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آئی ول فائٹ ایون فرام بیانڈ دا گریو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ پیس بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ تو وٹ ایور دا شٹ دیٹ انڈیا از ڈیلنگ ود، کیپ اٹ ٹوگیدر، کیپ اٹ ٹو یور سیلف۔ اگر پاکستان کے ساتھ کسی نے بھی امن کرنا ہے تو دیٹ از دا شورٹ ٹوکن آف سپورٹ دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ، ادروائز کنسیکوینسز آر گوئنگ ٹو بی ڈائر، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، ساڈا کی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کوشش ہے نا کہ یار ہر جگہ پہ پبلش کریں، اپنے ملک کے اندر چینل سارے کے سارے سائلنس کر لیے، سارے لوگوں کو نکال دیا، اس کے بعد یوٹیوب پہ قانون لے آیا ہو، یوٹیوب پہ، پوڈ کاسٹ پہ، باقی چیزوں پہ۔ اب یہ رہ گیا کہ انڈیا کے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے آپ مودی جی یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو تو پکڑے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے جو کرنا ہے کرو یار، انڈیا تمہارا ملک ہے، میرے ابا جان کا نہیں ہے، تو اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن یار ڈونٹ شو سم ریسٹرینٹ، رائٹ۔ اور یہ جو کال آف یور اٹیک ڈاگس، بیکاز اف یو ڈونٹ، there are ways to set them
on you, right? اور ان لوگوں کے بارے میں ایک ایک کر کے ڈیٹیلز آئیں گی، یا تو وہ پلٹ جائیں گے یا پھر وہ جو ہے نا غائب ہو جائیں گے. تو یہی ہے نا. تو خیر my humble submission is I don't want fight with anybody, not local, not international. میرا تو سمپل ہے, in the end I want to go to establish democracy somewhere else. وہاں جا کے آرام سے بیٹھوں اور ایک 9 to 5 جاب کروں, اپنے کام کروں, اور یہ جو چینلز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر انسٹیڈ آف ایکچولی talking about politics, I start talking about stuff that interests me, like these books. اینڈ مجھے کوکنگ کا بھی شوق ہو گیا, مجھے اور چیزوں کا شوق ہو گیا. تو آئی وانٹ ٹو ایکچولی وانٹ این آؤٹ, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل اینی بڈیز پلانس. جو بھی کرنا تم خود کرو. لیکن یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اور انڈیا کا, ہاں میں یہ بتا دوں کہ انڈیا کے لیے اس وقت انڈیا کے بھی بہت انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن ہو جائے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, یو ول سی, پاکستانی لا جو ہے نا جی, خیر انڈیا از اے ماسٹر آف ڈیفینسو اوفینس جو بات کرتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کی جو اپنی فالٹ لائنز ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہیں, اور وہ ہم نے نہیں اسٹڈی کی ہے. اب بہت سارے اور لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے, اور دے ول گیٹ ٹو یو. اور اس کے بعد آپ کی فالٹ لائنز اگر پھٹ گئی نا, ملک نہیں ٹوٹے گا. میں ٹکڑے گینگ میں سے نہیں ہوں, لیکن جو اندر ہوگا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ہمارا بھی نقصان ہوگا, ہمارا بھی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ایٹ دس مومنٹ آئی جسٹ وانٹڈ, میں ایبسٹریکٹ رکھ رہا ہوں بہت زیادہ. اس کی وجہ ہے کہ کنکریٹ باتیں کروں گا تو پھر اس کے بعد دیر از نو چانس آف اے ریسیٹ. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپائل دیٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیک اپس ہیں تو کچھ ہم نے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا پاکستان کا جو بھی ہو, چاہے امن کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے, چاہے ایک کو ہرانا چاہتے ہو اپنے ملک میں یا دوسرے کو, اسٹاپ ہاؤنڈنگ اس. اف یو ڈو, اینڈ اف پاکستان سچویشن گیٹس بیٹر, سچویشن فار انڈیا ول بیکم بیٹر ایز ویل. ورنہ ساری دنیا آنے والے دنوں میں ایک بات کہے گی کہ ساؤتھ ایشینس پاگل ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ بنگالی ہو, چاہے وہ سری لنکن ہو, چاہے وہ افغان ہو, چاہے کچھ اور ہو, اور ان ساروں کو لیڈرشپ سے ہٹا دو. ہمارے ہاں اتنے لوگ نہیں ہیں جو کہ ہمارے انٹرنیشنل ایکسپوجر کے, آپ کے بہت ہیں. جب آپ کو لگے گا نا تو درد بہت ہوگا, ٹھیک ہے جی. بہرحال I am all for peace. Show me the way and we'll work with it. If not, STFU. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.